बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। पाकिस्तान और दुनिया भर में सच कहने सच सुनने वालों को तारिक खान का सलाम। आज का ये व्लॉग कश्मीर के नाम, कश्मीर से मुतज़ाद ख़बरें आ रही हैं। बड़ी तादाद में लाशें गिरने की इत्तलाहात हैं। ऐसी ख़बरें हैं कि मैं डरा हुआ भी हूँ, मैं खौफज़दा भी हूँ, मैं सहमा हुआ भी हूँ। और जो कुछ मेरे ज़राए से अब तक मेरे इल्म में आया है, मैं आपको वो सब कुछ बताने से कासिर हूँ। ख़बरें ही ऐसी हैं, रावलाकोट में लाशें गिरने की ख़बरें हैं और कोई एक दो चार लाशों की खबर नहीं है, बल्कि सैकड़ों के हिसाब से लाशें गिरने की खबर है। इंटरनेट मुअत्तल है, ना वहाँ से रिपोर्टिंग हो सकती है और ना कुछ और। ऐसे में अहमद फरहाद, कश्मीर के ही रावलाकोट से इनका ताल्लुक़ है, उनकी दो नज़में मेरे पास हैं और ये नज़में इस वक्त कश्मीर के हर हिस्से में नौजवान एक दूसरे को जलसों में, ग्रुपों में, छोटे छोटे गैदरिंग्स में सुना रहे हैं, जज्बात गरमा रहे हैं और पूरा कश्मीर इस वक्त आग की लपेट में है। ये बात ज़हन में रखिएगा। ऐसे में इंडियन मीडिया क्या कर रहा है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। पाकिस्तान में क्या हो रहा है, रावलाकोट में गुज़श्ता रोज़ रात को ऑपरेशन से पहले शाम को एक नौजवान ने वो तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ कश्मीर कमेटी का ये नौजवान मुकर्रर है, नाम का मुझे पता नहीं है, तकरीर की है और जो तकरीर की है वो मैं आपको सुनाता हूँ। और उसके बाद मैं अहमद फरहाद की शायरी भी आपको सुनाऊँगा और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इंडियन मीडिया का छोड़िए, यूरोप में कश्मीरी निकल आए हैं और यूरोप भी, पूरे यूरोप के शहरों में, बड़े शहरों में इस वक्त कश्मीरी सरापाए एहतजाज हैं। तमाम तफसीलात आपकी खिदमत में जो मुमकिन हैं, जितना मैं बताने का हौसला रखता हूँ वो आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। आपसे मेरी ये गुजारिश है, ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। वक्त के यजीदों फ़िरौनों से मैं भी डरा हुआ हूँ। इन्हीं यजीदों फ़िरौनों ने मेरी आवाज़, मेरे जैसी आवाज़ों और आपकी समातों के दरमियान डिजिटल फायरवाल लगाई है। उस फायरवाल के असरात को ज़ायल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट्स करें और तारिक खान के हम सफ़र बने। ज़रा ये सुनिए, ये कश्मीरी नौजवान कल शाम को इसने ये तकरीर की है, उसमें ये कह क्या रहा है। एक एक जुमला ज़रा गौर से सुनिएगा। और 9 तारीख को पाकिस्तान के हुक्मरानों से हम कहते हैं, लाओ, अगर हमारा हक मलकियत नहीं दे सकते, हमारा हक हुक्मरानी नहीं दे सकते, तो हम बच्चे थे, हमने सुना था पाकिस्तान में एक एटम बम बना है जो हिंदुस्तान के मारने के लिए है, कश्मीरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। नहीं काम आया, नहीं काम आया। हक़ मलकियत, हक़ हुक्मरानी नहीं दे सकते तो मार दो आज़ाद कश्मीर पे, ख़त्म कर दो एक ही बार। तुम्हारा भयानक चेहरा पूरी दुनिया देख ले, तुम्हारा बयान। यहाँ कैंपों में जलील करते हो, यहाँ गलियों में मोहल्लों में जलील करते हो, यहाँ जो बेरोजगारी में जलील करते हो, यहाँ लाकानूनियत में जलील करते हो। तो लाओ एक एटम बम का गोला हम पे मार दो, बात खत्म हो जाएगी। वरना एक भी जिंदा रहेगा तो हक मलकियत, हक आज़ादी, हक इख्तियार की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और 9 तारीख को पूरी ताकत के साथ, पूरी ताकत के साथ आप अर्जा हमारा इंतजार करेंगे इंशाअल्लाह। कहाँ पे इंतजार करेंगे? अर्जा आप हमारा इंतजार करेंगे और अर्जा से हम पूरी ताकत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। डॉक्टर शाहिद मसूद, ये तकरीर एक नौजवान है, बाकी बहुत सी तकारीर हैं क्लिप्स की सूरत में, फेसबुक पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, टिकटॉक पर हैं, छोटे छोटे क्लिप्स हैं। उनको देखेंगे तो मैंने आपकी खिदमत में पहले ही अर्ज़ कर दिया, मैं मुकम्मल हक़ाइक़ जो मेरी आँखें देख रही हैं, जो मेरा दिमाग सोच रहा है, मैं तो वो बयान ही नहीं कर सकता। एक शायर अहमद फरहाद, कश्मीर से ये नौजवान बहुत ही प्यारा शायर है और गुज़श्ता साल इन्होंने एक नज़म लिखी जिसकी वजह से इनको भी उठा लिया गया था और उसके बाद इन पर जबर किया गया। उसके बाद अहमद फरहाद ने एक और नज़म लिखी और ये दोनों नज़में मैं आपको जल्दी जल्दी सुनाता हूँ। मुख्तसर नज़में हैं, इन नज़मों को आप सुनेंगे तो आपको पूरी हकीकत की समझ मेरे ख़्याल में आ जानी चाहिए। ये अपनी मर्ज़ी से सोचता है, इसे उठा लो, उठाने वालों से कुछ जुदा है, इसे उठा लो।
وہ بے ادبی سے پہلے جن کو اٹھا لیا تھا یہ ان کے بارے میں پوچھتا ہے، اسے اٹھا لو۔ جنہیں اٹھانے پہ ہم نے بخشے مقام و خلعت، یہ ان سیانوں پہ ہنس رہا ہے، اسے اٹھا لو۔ اسے کہا تھا جو ہم دکھائیں بس اتنا دیکھو، یہ اپنی مرضی سے دیکھتا ہے، اسے اٹھا لو۔ یہ پوچھتا ہے کہ امن عامہ کا مسئلہ کیوں، یہ امن عامہ کا مسئلہ ہے، اسے اٹھا لو۔ سوال کرتا ہے یہ دیوانہ ہماری حد پر، یہ اپنی حد سے گزر گیا ہے، اسے اٹھا لو۔ یہ نظم احمد فرہاد نے ایک مشاعرے میں سنائی اور اس کے بعد اسے اٹھا لیا گیا اور تقریباً 15 دن ان پر تشدد ہوا، ان کی فیملی کو بھی اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد غیرت کا مارا یہ شاعر جب چھوٹ کر واپس آیا تو اس نے پھر ایک اور نظم کہی، اور وہ نظم بھی آج کشمیر کے کوچے کوچے میں سنائی جا رہی ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ کافر ہوں سر پھرا ہوں مجھے مار دیجئے، کافر ہوں سر پھرا ہوں مجھے مار دیجئے، میں سوچنے لگا ہوں مجھے مار دیجئے، احساس ہے مجھے بڑا جرم ہے یہ کام، میں خواب دیکھتا ہوں مجھے مار دیجئے، میں ٹھیک سوچتا ہوں کوئی حد میرے لیے، میں صاف دیکھتا ہوں مجھے مار دیجئے، یہ ظلم ہے کہ ظلم کو کہتا ہوں صاف ظلم، کیا ظلم کر رہا ہوں مجھے مار دیجئے، زاہد پہ زہد و تقویٰ و پرہیز کی روش میں خوب جانتا ہوں مجھے مار دیجئے، زندہ رہا تو کرتا رہوں گا ہمیشہ پیار، میں صاف کہہ رہا ہوں مجھے مار دیجئے، بے دین ہوں مگر زمانے میں ہیں جتنے دین، میں سب کو جانتا ہوں مجھے مار دیجئے۔ پھر اس کے بعد شہر میں ناچے گا ہو کا شور، پھر اس کے بعد شہر میں ناچے گا ہو کا شور، میں آخری صدا ہوں مجھے مار دیجئے۔ جی میرے دوستو، اس وقت راولہ کوٹ میں ہو کا شور ہے، ہو کا عالم ہے، لاشیں گری ہیں، متضاد خبریں ہیں۔ کہانی رات کو 12 بجے پہلے اطلاعات آئیں کہ 4 فورسز کے لوگ شہید ہوئے، پھر خبر آئی کہ 7 لوگ شہید ہوئے۔ یہ میں آپ کو مرحلہ وار رات کو 12 بجے یہ خبریں آئیں، 4 میں پوری رات سویا نہیں ان خبروں کو تلاش کرنے کے چکر میں، کیونکہ میری کچھ اپنی بھی رشتہ داریاں بھی ہیں کشمیر میں، دوستیاں بھی ہیں، اور کشمیری مجھے لگتے بھی بڑے اچھے ہیں، مجھے محبت ہے کشمیریوں سے، کشمیری بہت پیارے لوگ ہیں میری نظر میں۔ جب بھی میرا جانا ہوتا ہے تو مجھے بڑی عزت بھی دیتے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ آپ کو آباد رکھے، اور یہ نظر بد اللہ آپ کو محفوظ رکھے، میرے پاکستان کو محفوظ رکھے۔ اچھا، میں نے مختلف دوستوں سے رابطے کیے، میرپور میں رابطے کیے، کوٹلی میں، راولہ کوٹ میں، مظفر آباد میں، پونچھ میں۔ اس وقت سب کا مرکز نگاہ ہے وہ راولہ کوٹ ہے، اور راولہ کوٹ میں جو رات کو 12 بجے یہ خبریں آئیں کہ وہاں پر 4 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا گیا ہے، شہید ہوئے ہیں، اور 7 شہری شہید ہوئے ہیں۔ بعد میں یہ خبریں بھی سوشل میڈیا پر چلیں کہ جو پولیس والے شہید کیے گئے ان کو رینجرز نے مارا، پولیس والوں کو، اور ان کو اس پاداش میں مارا گیا کہ انہیں کہا گیا کہ وہ لوگوں پر جا کر فائر برسائیں، تاکہ وہاں پر بہت بڑی تعداد میں ایک سمندر ہے لوگوں کا، تاکہ لوگ منتشر ہوں۔ کشمیر کی پولیس نے کشمیریوں پر فائر کرنے سے انکار کر دیا۔ اس وجہ سے اب یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، یہ میڈیا پر یہ باتیں چل رہی ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد 2 گھنٹے کا گیپ آیا، رات کو 2 بجے کے بعد رات تھی، رینجرز، آرمی، ہاں جی میرے ڈھول چھپائیا تینوں رب دیاں رکھاں، ان کے دستے اچانک ہر طرف سے اکٹھے ہوئے شہر کے مرکزی علاقوں میں، اور اس کے بعد گھروں میں گھس گئے، گھروں پر قبضے کر لیے، گھروں میں سب لوگوں کو یرغمال بنا لیا، گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے۔ اسی دوران کچھ ہیلی کاپٹر بھی آ گئے،
اب 2-3 ہیلی کاپٹرز کی بھی یہ خبریں آ رہی ہیں، کشمیر سے یہ باتیں آ رہی ہیں، اور اس کے بعد اندھا دھند ایک ایسا کریک ڈاؤن ہوا کہ پورے شہر میں ایک طرح سے ایسے مناظر تھے، کچھ ویڈیوز میں بھی آ رہے ہیں جیسے آگ لگی ہے، ہر طرف سے آگ برس رہی ہے، اور فائرنگ کی وہ جو تڑاہٹ ہے وہ بھی ان ویڈیوز میں سنائی دے رہی ہے، چیخ و پکار ہے، آئے ہیں، سسکیاں ہیں۔ تقریباً 2 گھنٹے تک یہ سلسلہ جاری رہا اور فائرنگ ہوتی رہی، اور اس کے بعد صبح جب روشنی آنے لگی تو اس کے بعد اطلاعات یہ ہیں کہ سی ایم ایچ جو ہاسپٹل ہے راولہ کوٹ کی، اس کے گرد و نواح لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ ان کی تعداد کیا ہے یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے، کیونکہ میڈیا نہیں ہے اور ان کی نہ کوئی ویڈیوز ہیں نہ کچھ ہیں۔ یہ احمد فرحاد کے بقول وہاں پر فوج کے ٹرک ہیں، اچھا وہ لاشوں کو اٹھانے کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان لوگوں کو بھی گولی مار کے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہلاکتوں کی بڑی تعداد ہے، 400-500 تک یہ رپورٹ ہو رہی ہیں، ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ کتنا بڑا المیہ ہے۔ اسی لیے میں نے کہا، میں تو بتاتے ہوئے بھی مجھے خوف آ رہا ہے، ڈر آ رہا ہے، اتنی بڑی تعداد میں۔ اچھا یہ سارا تماشا ہوا کیوں؟ آپ یقین کریں آدھے گھنٹے میں اگر ہمارے صاحبان اقتدار چاہتے، ہمارا منیر اعظم چاہتا، ہماری فوج چاہتی، ہماری اسٹیبلشمنٹ چاہتی، ہماری عدلیہ چاہتی، خدا کی قسم آدھے گھنٹے میں یہ مسئلہ حل ہو جاتا، اور آپ کو گولی چلانی تو دور کی بات ہے، پتھر بھی نہ پھینکنا پڑتا۔ آپ کشمیر کی جو ایکشن کمیٹی ہے ان کے ساتھ جا کر بات کر لیتے، کچھ ذمہ دار لوگ چلے جاتے، ان سے بات کر لیتے کہ بھائی آپ کے یہ مطالبات جائز ہیں، ہم مانیں گے۔ اگر ان کا کوئی ناجائز مطالبہ ہے اسے آپ نہ مانتے، لیکن جو سب سے بڑا مطالبہ ہے جس پر حکمرانوں اور کشمیر کی یہ جو حقوق کی کمیٹی ہے، ان کا جن میں پہلے وہ 38 نکاتی ایجنڈا تھا، سائن ہوا، طارق فضل چودھری بھی بکواس کر رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے، سائن ہو گیا تو پھر یہ نوبت کیوں آئی؟ اچھا ایجنڈا ایک ایجنڈا ہے جہاں پر 38 نکات کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، 12 نشستوں کی بات ہے مہاجرین کی۔ کشمیری چاہتے ہیں یہ نہ ہو تو نہ ہو، کشمیری جو کہہ رہے ہیں نہیں یہ نہیں ہونی چاہیے تو نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پر کچھ یوٹیوبر، میں نے گزشتہ ویلاگ میں بھی، کیونکہ میں نے 3-4 ویلاگ میں کشمیر کو ہی کوریج دی ہے اور گلگت بلتستان کے الیکشن کی بات کی ہے۔ گلگت بلتستان بھی کشمیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور گلگت بلتستان کشمیر ہمیشہ یہ کلیم کرتا ہے کہ گلگت بلتستان جسے پاکستان کا 5ویں صوبے کا کچھ آدھا سا درجہ دیا گیا ہے، وہ کشمیر کا حصہ مانا جاتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے جی۔ وہاں سے اور جو الیکشن تھے ان پر بھی میں نے بات کی ہے، وہاں پر جو ہولی کھیلی گئی ہے، 10,000 پنجاب سے پولیس اور سندھ پولیس آئی آ کے وہاں پر گلگت بلتستان میں الیکشن کروا رہی ہے۔ آپ اس سے ہی اندازہ لگا لیجئے، ان کی نیتوں کا اندازہ لگا لیجئے کہ ان کی نیتوں میں فطور ہے، اور کوئی تھوڑا فطور نہیں ہے، بہت بڑا فطور ہے، اور یہ اس ملک کو پتہ نہیں ہے کس نہج پر پہنچا کر یہ چھوڑیں گے۔ ویسے کوئی کسر تو اب رہ نہیں گئی، آپ دیکھ رہے ہیں جو حالات بنے۔ ایسے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سلسلہ کتنی دیر تک جاری رہ سکتا ہے؟ ظلم اور جبر کتنی دیر تک؟ پاکستان کے لوگوں کا حوصلہ تو بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، یہ ظلم برداشت کرنے کا یہ قوم بہت حوصلہ رکھتی ہے۔ یہاں پر کیا ہے جو اس سے پہلے ہو نہیں چکا اور کیا ہونا باقی رہ گیا ہے؟ تو اگر یہ قوم خاموش ہی رہے گی، اس جبر کے خلاف گردنیں جھکا کے رکھے گی، تو یہ جبر کا مزید بڑھتا جائے گا۔ وہاں پر کچھ لوگ تشبیہ دے رہے ہیں کہ 26 نومبر کو جو پی ٹی آئی کے ڈی چوک میں خون کی ہولی کھیلی گئی تھی، وہاں پر بھی یہ ریپیٹ ہوا ہے، تو بالکل تقریباً اسی طرح کا ہے۔ پھر مریدکے میں بھی ایک حادثہ ہوا، آپ نے دیکھا، میں نے دیکھا۔ خادم رضوی صاحب اچھا آدمی ہے، برا آدمی ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ مذہبی حوالے سے وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے۔ وہ پاکستان کا ایک شہری ہے، یہ میرا ٹاپک ہے۔ خادم رضوی انتقال ہو گیا۔ خادم رضوی نے تھوڑے ہی وقت میں وہ پاکستان کی سیاست میں ابھرا اور اس نے بہت بڑا نام کمایا۔ اسے پاکستان کے لوگوں نے خاص طور پر پنجاب میں، سندھ میں تو بہت ہی زیادہ پذیرائی بھی ملی۔
پھر وہ پاکستان کی تیسری یا چوتھی سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت تھی. اس کی جماعت کو بہت بڑی تعداد میں ووٹ بھی پڑے. خالد رضوی کا انتقال ہو گیا. اس کے دونوں بیٹے نوجوان انس رضوی اور سعد رضوی پاکستان کے شہری ہیں. وہ پرامن طریقے سے احتجاج کے لیے آ رہے تھے. ان کے ساتھ بات چیت کر کے بھی مسئلہ حل کیا جا سکتا تھا، لیکن مرید کے میں بھی رات کے اندھیروں میں آپریشن ہوا اور ابھی تک اس بات کا کنفرم نہیں ہے 1000 لوگ مرے یا 800 یا 700 یا جتنے بڑی تعداد میں لوگ مر گئے، لیکن پاکستانی قوم خاموش رہی. 9 مئی کا بہانہ بنا کر پی ٹی آئی کے 25 سے زیادہ کارکنان کو شہید کیا گیا. پاکستانی قوم خاموش رہی. ڈی چوک میں ایک اتنا بڑا المیہ ہوا. پی ٹی آئی کے کارکنان احتجاج کرنے جا رہے تھے، کوئی گناہ نہیں کر رہے تھے، ان پر گولیاں برسائی گئیں، انہیں شہید کر دیا گیا. اور اب یہ کشمیر میں آج یہ خبریں ہیں کہ سینکڑوں کے حساب سے لوگ مارے جا چکے ہیں. اب اس کا رد عمل یورپ تک چلا گیا ہے. تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ یورپ میں، برسلز میں، لندن میں، پیرس میں بھی ہیں، برلن میں بھی سے بھی خبریں ہیں، روم سے خبریں، اٹلی سے خبریں ہیں، میڈرڈ سے، بارسلونا سے، اسپین سے خبریں ہیں. بڑی تعداد میں کشمیری یورپ کے تمام بڑے شہروں میں آباد ہیں اور وہاں پر وہ پاکستان کے لیے، پاکستان کو بہت بڑی تعداد میں بیرونی زر مبادلہ بھیجتے ہیں. کشمیری پاکستان کو چلا رہے ہیں اور پاکستان کے لیے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. میں نے گزشتہ ولاگ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، کشمیری اور پاکستان ایک ہیں. پاکستان کے بغیر کشمیر نہیں، کشمیر کے بغیر پاکستان نہیں. اسی طرح سے افغانی اور پاکستانی بھی ایک ہیں. آپ دنیا میں لاکھ کچھ کریں، میں اس بات کی ہمیشہ حمایت کی ہے اور آج پھر میں اپنے نوجوانوں، اپنے بچوں کو یہ بات بتا رہا ہوں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اگر پاکستان باقی رکھنا ہے تو آپ کو افغانستان سے جنگ آپ کبھی افورڈ نہیں کر سکتے. پاکستان اور افغانستان کے مفادات بالکل سانجھے ہیں. افغانستان کے بغیر پاکستان نہیں اور پاکستان کے بغیر افغانستان نہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. بالکل سیم یہی سچویشن کشمیر کی ہے. باقی آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے چمچے بن کے، ٹٹو بن کے اسرائیل ایران جنگ کی فکر نہ کرو. تم سعودی عرب میں خادم الحرمین شریف بننے کی کوشش نہ کرو. تم کیا تحفظ کرو گے مکہ کا، تم کیا تحفظ کرو گے مدینہ کا؟ اپنے ملک کی سرزمین میں اپنے لوگوں کے خون سے تمہارے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ تم مکہ اور مدینہ کا تحفظ کرنے کے لیے جاؤ گے اور بڑا ثواب دارین حاصل کرو گے. شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو. آپ نے اس ملک کو ان 2-3 سالوں میں آپ نے کہاں کا کہاں پہنچا دیا. نیکسٹ ولاگ میں سیاسی مضامرات پر بھی بات کروں گا. اس وقت تو جو کشمیر کے حوالے سے ہے، میں ذہنی طور پہ بھی میں انتہائی دکھی ہوں. آپ کو سچی بات اگر میں کہوں تو مجھ سے ولاگ یہ بن ہی نہیں پا رہا، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، میں نے کچھ چیزیں آپ کو بتائی ہیں، وہ میں آپ کو بتانے سے قاصر ہوں اور کوئی بھی آپ کو نہیں بتا رہا. ایسی چیزیں ہیں وہاں پر راولہ کوٹ میں، پونچھ میں، میرپور میں، کوٹلی میں ایسے مناظر ہیں. باغ میں بھی ہیں اسی طرح کہ پورا کشمیر ایک کونے سے دوسرے کونے تک وہ آگ لگی ہوئی ہے. وہ مناظر ہیں، خدا کی قسم ان کی منظر کشی لفظوں سے میں نہیں کر سکتا اور نہ وہ ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس طرح کے حالات اس وقت اس پاکستان میں بنے ہوئے ہیں. کون ہے یہاں تک لانے کا ذمہ دار؟ 4 سال پہلے افغانستان کے ساتھ ہماری دوستیاں تھیں، ملک میں بالکل مکمل امن تھا. اکانومی کی گروتھ 6% سے زیادہ اوپر جا رہی تھی. پاکستان کی ایکسپورٹ 31% بڑھ گئی تھیں. تو زر مبادلہ کے ذخائر $25 ارب کو کراس کر رہے تھے. بیرون ملک سے بڑی تعداد میں ریمیٹنسز آنے شروع، زر مبادلہ آنا شروع تھا. پاکستان سنبھل رہا تھا. پھر کس کی نظر لگ گئی؟ کیا ہوا کہ عمران خان صاحب کی رجیم چینج ہوئی اور اس کے بعد عاصم منیر کا یہ ٹٹو گروپ آیا اور اس کے بعد آج پاکستان یہاں کھڑا ہے. اس بات پر سوچئے گا ضرور. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا خود خیال رکھیے گا. ملک پاکستان میں آج کل کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا. یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے. اگر آپ مجھ سے ایگری کرتے ہیں، میری کوئی بات آپ کو پسند آ رہی ہے تو ضرور آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. زیادہ سے زیادہ چینل کو سبسکرائب کریں. اپنے ٹک ٹاک پہ لگائیں. میرے کوئی کاپی رائٹس نہیں ہیں. آپ آزادی سے میری کوئی بھی ویڈیو شیئر کر سکتے ہیں. نیکسٹ ولاگ میں ذرا سیاست پر بات کروں گا انشاءاللہ. آج شام کو
کہ یہ کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں اس کے سیاسی کیا ہیں، مضمرات کیا ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں مریم کہاں ہے اور بلاول کہاں ہے۔ اللہ حافظ۔